आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील चिश्ती साहब, और जो कि मरकज़ी नमाज कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। और थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बिज़ी होता है, स्पेशली रमज़ान में आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं, लेकिन आप हमेशा हमेशा हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आप टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम क्या कहना चाहेंगे? आज पाँचवा इनाम रमज़ान हम आज कर रहे हैं, तो आप शुरू से ही इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अलैहि। माशाअल्लाह, इस बार भी जाहिद खान साहब आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद खैर इनाम मुबारक। रमज़ान के हवाले से। और ये इनाम तो आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें और थोड़ा डीपली इसको देखें तो आखिरत के लिए भी इनामत तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तिलावत कुरान मजीद का होना, अच्छे नात खान का आना, उलमा का आना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसी तरह डॉक्टर हजरात का आना, मुख्तलिफ शोबा जात डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, तो यकीनन इल्मी तौर पर भी, दीनी तौर पर भी, इस्लाही तौर पर भी, तरबियती तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेशन हो रहे हैं, इसका जो सारा जो है वो आउटपुट यकीनन, और इसका फ़ायदा और इसके बहुत ज़्यादा उम्मत को इसके फ़वाइद मिल रहे हैं, वो यकीनन इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन, और वो आपके तवज्जुह से ही है। अल्लाह पाक सुन्नत फाउंडेशन को मज़ीद तरक्की प्लेटफॉर्म को दुनिया में जहाँ जहाँ लोग उनको सुन्नत फाउंडेशन के हवाले से माली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी आना पहचाना चलने की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तुम आमीन। मुफ्ती साहब, आप उन उलमा में से हैं जो जिनके साथ में बात करते हुए किसी भी टॉपिक को मैं ज़हन में नहीं रखता कि आज मैं, जिस तरह बहुत सारे उलमा होते हैं वो कहते हैं कि सवाल लिख के दो की पूछना साढ़े को, तो यहाँ पे मुझे, मेरा ख्याल है कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपको ये बताने की कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ और क्या हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि हम ज़रा सा थोड़ा सा हट के बात करें कि हम वैसे जो है माशरे की बात करते हैं, हम माशरे की इस्लाह की बात करते हैं। 5 वक्त की नमाज या जो हम पे हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुकी है वो तो हमने उसको पूरा करना ही है, उसके बगैर तो चारा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं जो हमारे ऊपर, और भी बहुत सारे फ़र्ज़ हैं जिनको हम छोड़ चुके हुए हैं, जिसको अगर हम, सब छोटी से छोटी चीज़ है झूठ बोलना, वो हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने मामलात को कैसे वो लेके चल रहे हैं। अदम बर्दाश्त जो है इस टाइम हमारे माशरे से ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे की बात बर्दाश्त किसी को नहीं होती, इवन कि वो चाहे वो दीन के हवाले से हो, वो चाहे फ़िरका वारियत के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, हर बंदा दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करता। इस हवाले से थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या ऐसा किया जाए, या मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह शूरा के अंदर खूबसूरत आयात का इंतखाब फरमाया। उसमें एक आयत है, सिर्फ 43 नंबर है, उसमें फरमाया वाला मन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। ये बर्दाश्त का आना, ये हिल्म, ये नरमी, ये सॉफ्टनेस, ये कैसे? मुझे एक बात जवाद भाई की बड़ी अच्छी लगी, सोहबत के हवाले से। जवाद का मतलब होता है सही, तो गुफ्तगू से सही लगती है। आमीन। ये कुएं के मेंढक की बातें नहीं कर रही है, समुंदर में क्या क्या हो रहा है बिल्कुल। ये बता रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जब आया था तब भी आप उस टाइम भी इधर ही थे शायद। चेहरे से तो माशाल्लाह है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है उस प्रोग्राम में। अल्लाह पाक जवाब भाई बरकत आपको याद? अच्छा अच्छा। जी, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तो इसलिए मैं उनके लिए एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था कि चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, ते मंदियां दे न लगियां अगले भी रुड़ के। सही तो बात। सोहबत का बहुत ज्यादा असर होता है। अब पर अल्लाह पाक ने फरमाया सब्र करने वाला और मुआफ कर देने वाला, सब्र करना, मुआफ करना, इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत का काम है। हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता। और फिर कुरान मजीद फुरकान का आप पारा नंबर 14 भी ले लें, उसमें भी यही है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल कुर्बा। जुमे के खुतमे में भी पढ़ी जाती है, अदल व इंसाफ और बर्दाश्त।
اور احسان. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں جو ابھی سوچ رہا تھا ساری گفتگو سے یہ صحبت میں بیٹھ کر آتی ہے. بالکل صحیح. جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی نا تو آپ کو خود ہی رنگ چڑھتا جائے گا. بڑی بات. صحبت کے اثرات ہیں. لمبی اگر میں بات کروں گا مجھے مغرب ٹائم تک کا ٹائم چاہیے میں آئے کوٹ کروں لیکن اگر آپ ہمارے پاس صحبت اپنانی پڑے گی. اور پھر جب آپ کسی میٹنگ میں کسی مشورے میں بیٹھیں گے میرے استاد علامہ محمد سجاد قادری حافظ آبادی سے جی ان سے میں تقریباً 5-6 سال ان کی صحبت میں رہا ہوں اور ہم نے بڑا کچھ ان سے لیا. اور کہتے تھے کہ جب حکمت عملی آ جائے گی نا جب آپ کے اندر حکمت عملی آ جائے گی کہ کہاں ورکر بننا ہے کہاں افسر بننا ہے تو اس دن آپ سکسیسفل مین. جی آپ ایگری کرتے ہیں محمد علی بھائی؟ ہم سب یہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ میرے. ہم کافی اکٹھے بھی رہے تو یہ بھی ان کی صحبت میں رہے تو کہتے تھے کہ حکمت عملی بیٹے اپناؤ. کیوں؟ پہلے تولو بعد میں بولو. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائی. تو میں جو آپ کا کوشچن ہے اس کی طرف یہ جواب دوں گا کہ ایک تو ہم جب کسی مشورے میں بیٹھے ہیں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو اپنی ہی رائے کو فائنل ڈیسیجن نہ سمجھ لیں. ان الحکم الا للہ. بھائی جو اللہ کا حکم ہے فائنل تو وہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو میں نے رائے دی ہے اگر میری رائے فائنل نہ ہوئی تو وہ قوت برداشت کا جو دامن وہ بالکل اس سے چھوڑ دیتے ہیں چھوٹ جاتا ہے. اور پھر کیا کیا ہوتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے نا کہ یوں کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کہتے ہیں وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اصلاح کرنے کی کوشش. تو اس لیے اپنی رائے کو بہتر نہ سمجھا جائے مشورہ. اور اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر لیتا ہے جو بھئی اگر آپ کو فار ایگزامپل جواد میں بیٹھے ہیں تو اگر 1000 بندہ ان کو لائک کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے 5000 کہہ رہا ہو کہ میں نہیں مانا تو کیا یہ برداشت ختم ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم نے دل بڑا رکھ کے بات کو سننا ہے اور جہاں پر زیادہ غصہ ہے وہاں خاموشی اختیار کر لی جائے. بالکل صحیح. خاموشی اختیار کریں گے اور صبر کا دامن ہوگا. اور جو اولڈ مین لوگ ہیں نا ادھیڑ عمر کے ان کی سنگت صحبت ملی ہوگی نا تو یقینا انشاءاللہ صبر بھی آئے گا برداشت بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح. بڑی آپ کی بات کو میں بلکہ یہاں پہ تھوڑا سیکنڈ کروں گا کہ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے اور ہم اس کو دل میں لے کے نا وہ کئی دن تک پڑھتے رہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو ایک اس کا فارمولہ مجھے آج میں ایک ویڈیو کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ آپ اس کو اسی ٹائم میں 2 منٹ لیں اور اس سے کہیں کہ یار جا میں نے تجھے معاف کیا. اور جب یہ کہیں گے تو آپ کو یہاں محسوس ہوگا کہ آپ کے نا کوئی ہلکا سا ہوا ہے آپ کا نا وہ آپ کا ہلکے ہو گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں اس حوالے سے. ہماری مسجد میں جہاں میں کینٹ میں ہوتا ہوں وہاں پر مسجد کا نام نہیں میں لوں گا پوڈ کاسٹ میں نے یہ کہا تھا 47 منٹ کا جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں نے سارے مسئلے حل کر دیے آپ کوسچن پہ. ہماری مسجد میں مؤذن صاحب ہیں نام بھی میں نہیں لوں گا مسجد کا بھی نہیں لوں گا. وہ مسجد میں جب نئے آئے نا جواد بھائی تو وہ بڑا ان کے ایک نمازی 1-2 تھے ان کی بڑی تعریف کرتے بڑا اچھا ماشاءاللہ اذان پڑھتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں قرات کرتے ہیں. لیکن جب ان کو پتا چلا نا کہ یہ فلانے کے بیٹے ہیں فلانے بندے کے بیٹے تو انہوں نے کہا اچھا خدا ہے وہ نا میں نے کس طرح کٹا مطلب پتہ نہیں ان کو اچانک کیا ہوا اس کے باپ نے میرے ساتھ یوں کیا یوں. یعنی جو آپ نے بات کی ہے کہ بعض اوقات لوگ برداشت نہیں ہے اور بدلہ لینے کے لیے معافی بھی نہیں ہے تو بدلہ لینے کے لیے اس سے نہیں تو اس کی اولادوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا ذہن عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب ہمارے پاس ٹائم کیونکہ لمیٹڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کریں. ایک اور سوال اس کے بعد پھر ہم آخری دوستوں کی طرف چلیں گے اس کے بعد ہم پروگرام کو بھی ختم کریں گے. یہ لمٹ ایسی ہوتی ہے آج جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح پوچھے تو اگر آج رات پوری لگے رہے باتیں نہیں ختم ہونی. لیکن میں جو میرے دل میں ایک چیز ہے جو میں بحیثیت بہت سارے والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے بڑا ان کو ہوتا ہے. میں نے اس دن بھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا نا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں. اسپیشلی فار ایگزامپل اگر ہم نماز کا حکم ہے نماز کے بغیر تو ڈیفینیٹلی فرض ہے. جب ایک والد صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے اور وہ خود نماز پڑھنے لگتا ہے اس کے بچے سوئے ہوتے ہیں تو اس
کو کے لیے کتنا وہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھائے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے چڑھ جاؤں گا، تو وہ پڑھا تو لوں گا میں ان کو نماز کسی بھی طریقے سے، لیکن کیا وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا یہ عمل کرنے سے کیا میرے بچوں کے دل میں میرے لیے وہ ایسے نفرت تو نہیں پیدا ہوگی، یا وہ جلاد والا ایک فیل تو نہیں آئے گا. یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے ایک باپ کو کہ صبح تو نماز پڑھا لی، لیکن جو چلا گیا اس کے بعد 3-4 جو نمازیں ہیں، 3 نمازیں کیا اس نے وہ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، اور وہ اس حوالے سے کتنی سختی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ چیلنج ہے. تھوڑا سا آپ اس حوالے سے میرے سمیت باقی تمام والدین کی بھی تھوڑی سی رہنمائی کریں. شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے جو ہمارا آئی کانٹیکٹ ہے نا، یہ جو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، اس آنکھوں کے ساتھ بھی گور کر دیکھنا مسلمان کو منع ہے. لسانی ویدی، مسلمان تو وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف آپ کہیں گے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ گورنے کے حوالے سے تو قانون بھی آگے ہوئے جی اس لیے بیوی کو گور، اور اس لیے سب سے بہتر یہی ہے نا کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا نا کہ مسلمان مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں بھی نیچی رکھیں. صحیح، ٹھیک ہے، ڈوریوں اور آئس پاس بات ختم ہو گئی. تو اس لیے ایک اس پر عمل کیا جائے. وہ اپنی بیوی کے بارے میں تو نا، اپنی بیوی کو بھی بندہ گور سکتا، اس گورنے میں بھی پیار ہونا چاہیے، اتنا نہیں کہ نفرت پھیل جائے. نہیں، وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ قانون آ گیا کہ اپنی بیوی کو آپ نے گور کے بھی نہیں دیکھنا، نہیں تو آپ کے خلاف پیار ہو جاؤ. اچھا جی، وہ آپ کے جی سوال کی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے اس بچے کو کہا کہ یہ دیکھیں کہ مارنے کی، گورنے کی، وہ اس کو زبردستی اٹھانے کی نوبت کیوں آئی. جب آپ خود صبح کے وقت اٹھ کے جا رہے ہیں، دوپہر کے وقت سنڈے کو آپ گھر میں ہیں، جس دن بھی ہے، تو آپ کی ایک روٹین بنی ہوگی، تو وہ آپ کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھے گا. دیکھیں ابھی ایک جملہ ایک پہلے بھی آیا تھا ادھر سے، آپ نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، تو ایک جملہ آیا تھا کہ تعلیم نہیں تربیت. تو ابھی چھوٹا جو بچہ ہے اس کو تعلیم نہیں دی جاتی، وہ سب سے پہلے تربیت سے سیکھتا ہے. تربیت سے سیکھتا ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کریں گے بھی آپ نے مائک نہیں پکڑنا، وہ پکڑے گا. تو بچہ ضد کرتا ہے، تو ہمارے استاد فرماتے ہیں گیلی مٹی ہے، یہ گیلی مٹی ہے، تو اس کو جدھر لفائیں گے لف جائے گی. جیسے لوہا ہے نا، اس کو موو کر سکتے ہیں جب وہ بٹی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، موو نہیں ہوگا. تو گیلی مٹی جب سوکھ جائے گی نا تو ٹوٹ جائے گی، موو نہیں ہوگی. تو ہمارے علامہ حاجی محمد شفیع عالم صاحب فرمایا کرتے تھے، مرکزی نماز کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا وہی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ گیلی مٹی ہے، اس کو لفا لو جہاں لف جائے گی، لیکن اس کے ساتھ اس کو صحبت دو، اس کو وقت دو. آپ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بھائی وہ نہیں پڑے گا نماز. آپ شروع سے ہی جب جائیں گے تو آپ کے پیچھے خود ہی آئے گا. اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں زاہد بھائی، سختی کی بات نہیں ہے. اسلام نے تو کہا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے دعوت دو، اور 36 مہینے پھر نرمی رکھو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر مار کر. ایک طرف مل لسانی ہی و یدی ہی، سیاح کی روایت ہے کہ گور کر بھی نہیں دیکھنا. اب نماز کی باری ہے تو پھر مار کے پڑھو. مارنے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کی ٹانگیں توڑ دو، بھائی ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی اس کی سختی کرو، اس کو سمجھاؤ. اور اگر وہ ابھی نمازی نہیں بنا، میں آپ کو ایک اور اگزامپل مثال دے دیتا ہوں. ہمارے کینٹ کے اندر ایک نوجوان ہے، نام ہے ساجد، سجدے کرنے والا. سجاد کا مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا. اچھا، تو ساجد ان کا نام. تو کہتے ہیں ساری زندگی والدین مجھے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. میں نے نہیں پڑھی، 40+ ہو گئے وہ بھی کہتے میں نے نہیں پڑھی. لیکن اب چونکہ والدہ بھی چلی گئی، والد بھی چلے گئے، جس دن والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے آج 2-3 سال ہو گئے، اس بندے کی کبھی نماز ہی نہیں چھوٹی. میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے رہیں گے، وہ سنگت وہ صحبت دیتے رہیں گے، تو چاہے وہ والدین کی زندگی میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اسے احساس تو تھا. وہ بات بار بار ریپیٹ تو ہو رہی تھی، تو بار بار کہی جب وہ دل میں قرار پکڑ لیتی. آ گیا وہ مسجد میں، لیٹ آیا، آ گیا. آپ کہتے رہیں، یہ سختی ڈانٹ ڈپٹ، اس سے وہ نمازی نہیں بنے گا. بالکل صحیح. بھائی اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو کی مصعب نے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذات بھائی کہ تربیت کا کوئی تعلق بھی کہہ کے کرنے سے نہیں ہے. تربیت کر کے دکھانے والا عمل ہے، کہہ کر نہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو آپ سچ بولیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو آپ نماز پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، اپنی ماں کی عزت کرے، تو پہلے آپ بینگ اے شوہر
آپ کو اپنی بیوی کی عزت کرنی ہوگی. بالکل صحیح. بینگ اے وائف آپ کو اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنی ہوگی. میرے پاس بہت کمپلینز آتی ہیں کہ جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ باپ کی عزت نہیں کرتا. تو میں جب بچوں کو باہر بھیج کر اپنے سٹاف کی موجودگی میں جب اس خاتون سے پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیں کیا آپ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں, تو وہ ان کے جوابات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے کہا. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے گالیوں میں گفتگو کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, آپ ایک گھورنا تو بہت چھوٹی بات ہے, آپ کے گھر آئے روز لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی ہمارے بچوں کی. دیکھیں تربیت کرنی ہے تو آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. سچ بولیں گے بچہ سچ بولے گا, ماں باپ کا احترام کریں گے, عزت کریں گے, آپ کو پے بیک ہوگا, آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے, دادا دادی کی عزت کریں گے. آپ سوسائٹی میں مس کمٹمنٹس کریں گے. ہم اکثر کہتے ہیں نا جا بیٹا باہر جا کے کیا پیو کا آ رہا نہیں, باہر کو بیل دیتا ہے, ہم کہتے ہیں پتر جا کے کیا ہے کہ ابو کا آر نہیں ہے. جب ہم بچے کو خود جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں تو بھائی جان پھر کیسے تربیت ہونی ہے. تو تربیت کا سب سے امپورٹنٹ جو فگر ہے, ایلیمنٹ ہے آزاد بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت پہلے خود کر کے دکھانی ہے, پھر بچہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بالکل بہت زبردست بات کی ہے وقاص بھائی. آخر پہ آپ سے بھی ایک سوال کر کے اس کے بعد پھر آپ کا میسج لیں گے, اور ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے. اور اس کے لیے یہ بتائیں کہ اگر کوئی نوجوان اپنے بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے مختصر اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے اور پھر اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے میں دوبارہ کمپلیمنٹ دوں گا. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جو ذکر کیا ہے نا صحبت کے حوالے سے, دیکھیں ہم نے دین سیکھنا ہے تو ہمیں دینی ماحول میں جانا پڑتا ہے, اور بچے پریکٹیکلی زیادہ سیکھتے ہیں. یہ ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اسلام میں سارا کچھ موجود ہے. تو آپ نے تجارت بھی کر کے دنیا کو دکھایا اور حکومت کر کے بھی دکھایا اور دینی معاملات بھی سکھائے اور پوری زندگی کا ایک نظم و نسق ہمیں بیان کر دیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل جو اس ٹائم لیڈنگ مینوفیکچرر اگر کنٹریز کو دیکھیں, چائنا کا نام آتا ہے, جاپنیز آتے ہیں, جرمن آتے ہیں, باقی لوگ, تو اگر ان کے ماڈلز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ زاہد بھائی بچوں کو پریکٹیکلی یہ صحبت کا جو اثر جو ذکر ہو رہا تھا, پریکٹیکلی آپ دیکھیں پرائمری اسکول لیول سے پلے گروپ سے لے کے وہاں پہ جو نظام تعلیم جواد بھائی نے بھی ذکر کیا, تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو صرف رٹا سسٹم یا ان کو اس طرف نہیں لانا چاہیے کہ ڈگری حاصل کرنی ہے. ان کو پریکٹیکلی ایسا ماحول فراہم کیا جائے, لائک ہم کچھ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مکینیکلی وہ پیج کی, اسکرو ڈرائیور کی فٹنگ پہ, مکینیکل چیزوں کی فٹنگ پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے پرائمری لیول. جی جی. اور اس لیول پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ جو ہے وہ انڈسٹریل سٹی ہے, تو سیالکوٹ میں جو بچہ میٹرک پاس کر کے جاتا ہے اس کو یہ کیوں نہیں پتا ہوتا کہ سیزر کیسے بنتی ہے, اس کو یہ کیوں نہیں پتا کہ فٹ بال کی سٹچنگ کا مین میکینزم کیا ہے. آج پاکستان کا سیالکوٹ کا بنا ہوا فیفا ورلڈ کپ میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہ مشینری وائز, یہ ٹیکنالوجی وائز پاسبل ہو گیا ہے, لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے باقی بھی سارے کے سارے جو مینوفیکچرر یہاں پہ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اس کے ریلیونٹ تعلیم جو ہے وہ اس کے پنجاب کے یا یہ ٹیکنیکل بورڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں شامل کیا جاتا ہے. میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس مواقع موجود ہیں, وہ پروڈکٹ کو سمجھتا ہے, وہ ضرور ایکسپورٹ کی طرف جائے. لیکن اگر ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تو ایکسپورٹ از ناٹ دا لمٹ. صرف اور صرف اونلی آپشن, ون اینڈ اونلی آپشن ایکسپورٹ نہیں ہے. دیکھیں یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے نا اپنی کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے, اسے پروڈکٹ بیچنی آئے نہ آئے, لیکن اسے جانے کے لیے ایروپلین کی ضرورت پڑے گی, اس کو فلائٹ کی ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی, اس کو ٹرین کی ضرورت پڑے گی, اس کو بس کی, ٹرانسپورٹیشن کی, کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی. یہ بیچ والے جو سارے ایلیمنٹ ہیں, کیا ہم ان کا بزنس کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں نا, بزنس آپ نے کرنا ہے, آن لائن سیلنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے امیزون پہ جانا ہے, ایڈس پہ جانا ہے, ای بے پہ جانا ہے, آپ نے بہت سے باقی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ سیلنگ کر لی. جیسے بھائی نے ذکر کیا, اصل میں جواد بھائی کا نام مجھے اس لیے بھی زیادہ پسند آ رہا ہے, میرے دوسرے بیٹے کا نام جواد ہے, تو وہ بھی انہیں کی طرح ذہین ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو باقی پروسیسز ہیں مفتی صاحب, ہم ان پہ غور نہیں کرتے کہ بندے کو صرف نا ادھر بھیڑ چال چل جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ بس کمپنی رجسٹر کروانی ہے چیمبر میں اور ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے, ایک ویب سائٹ بنا لی اور پتہ نہیں ایکسپورٹ ہو جائے گی. لاکھوں کروڑوں اس طرح پڑی ہوئی ہیں کمپنیز. ایکسپورٹ ایسے نہیں ہوتی. ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ پہلے پروڈکٹ ضروری تھی, اب اس کی ایکولی ریلیونٹ جو ہے نا اس کی سرٹیفکیشنز اور اس کی ڈاکومنٹیشن ضروری ہے. بالکل ان ڈاکومنٹیشن کو سیکھیں,
ان پروسیسز کو سیکھیں. اور اس کے باوجود اگر کسی کے پاس مواقع ہیں تو فرسٹ اینڈ اچھی آپشن وہ ایکسپورٹس کی موجود ہے. سیالکوٹ دا سٹی آف ایکسپورٹرز, تو اس کو اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے مواقعوں کے لیے ہمیں اس ماحول کو اپنے نظام تعلیم میں شامل کرنا چاہیے جس میں بچہ میٹرک ایف اے تک پہنچے, میٹرک انٹر تک پہنچے, تو اس کو وہ سکلز آتے ہوں کہ جس میں اس نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اپنی پروڈکٹ کو اس نے پورٹرے کیسا کرنا ہے, اور سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن کیا شامل کی, ویلیو ایڈیشن کیا کی. تو آپ کنونشنل ویز پہ اگر چلتے جائیں گے اپنے تعلیم کے اندر, اپنے سکلز کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سب کچھ ناقص العمل ہے. بالکل صحیح ہے. آخر پہ میں آپ سے جس طرح کال پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, میری اب یہ اس میں پریورٹی ہے کہ ہم ان بچوں کو آن لائن سکلز اور اس طرح کی سکلز سکھا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے کیا بھی ہے. کچھ ہمارے 8-10 بچوں کو ہم نے سکھایا اور وہ ماشاءاللہ سے اپنے پاؤں پہ شادیاں بھی کرا رہے ہیں. ہاں, شادی بھی کرائی ہے پچھلے دنوں, اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. ایسے ایسے کام ہوئے ہیں آپ یقین کریں کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم ناممکن تھا کیسے, اور الحمدللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کر دیا. اور آج وہ بچی ہماری لاہور میں وہاں پہ بہت خوش ہے اپنی لائف میں. دیکھیں ہمت مرداں مدد خدا, اللہ تعالیٰ آج سے پہلے تھا ہی نہیں کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو شادی ان سے کرے گا یا یہ اس طرح کی چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور یہ سارا چیز. میں سر آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنی طرف سے یہ آفر پیش کرتا ہوں. ہمارے جتنے کرم فرما یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ ہیں, جواد بھائی ہیں, ان کا نظام تعلیم ماشاءاللہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, مفتی صاحب ہیں, باقی لوگ, اسپیشلی آپ کے جو ادھر کے ادارے کے پیشنٹس ہیں, بچے ہیں, یا کوئی بھی درد مند انسان آپ کے توسط سے انشاءاللہ میرے ساتھ رجوع کرتا ہے, ہم ان کو انشاءاللہ پراپر مینجمنٹ سسٹم گائیڈ کریں گے, ان کو بزنس اسٹیبلش کرنے میں فری آف کاسٹ ہیلپ کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی اچھی رہنمائی کریں گے. اور جہاں تک پاسبل ہو سکا میں اپنے بہاف پہ, اپنی کمپنی کنسلٹنسی یارڈ کے بہاف پہ یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ان کو فری آف کاسٹ گائیڈ بھی کریں گے, ان کو مینجمنٹ سسٹم سکھائیں گے بھی, اور ان کے لیے نوکری کے مواقع بھی جہاں تک ممکن ہو سکا وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کو سپورٹ کریں گے. کیا بات ہے, بہت زبردست جناب, یہ تو بڑی اچھی آفر ہے. اور میرا خیال ہے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے علاوہ بھی ہم وقاص بھائی سے کریں گے کہ جو لوگ ایسے جو کرنا چاہتے ہیں آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم ان کو تھوڑا سا اور زیادہ ہم کہیں گے کہ لوگوں کو جو ڈیزرونگ, واقعی ڈیزرونگ لوگ ہیں, ہم ان کو ضرور اس طرف لے کے آئیں. تو بات پھر وہ یہ ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں, شاید کرنے لگے گی تو یہ پروگرام جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن ہم نے روزہ بھی افطار کرنا ہے اور بہت ساری بھی کمٹمنٹس ہیں. تو جواد بھائی آپ ابھی یہاں پہ ہی کمٹمنٹ کر کے جائیں گے نیکسٹ شو میں انشاءاللہ دوبارہ, کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کوشش. لیکن ایک پیغام چھوٹا سا میں دینا چاہتا ہوں آپ کی آڈینس کو, اور میں یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے 14 سکولز کے اندر الحمدللہ تمام کی تمام جو فیسلٹیز ہیں, اور جتنا بھی ہم 14 اداروں کے تھرو, خان بردرز اپنے نیٹ ورک کے تھرو ہر سال ہم زاہد بھائی کو اور سندت فاؤنڈیشن کو جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس سال ہمیشہ کی طرح ہر سال ہم بڑھتے ہیں, اس سال ہم مزید کنٹریبیوشن کریں گے, کیونکہ یہ جو بچے, یہ جو مائیں, یہ جو باپ, یہ بہنیں جو بیٹھی ہوئی تھی, یقین کریں بینگ اے فادر جب میں ان کا درد دیکھتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے. جب ہم بینگ اے فادر یہ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بچہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو خدا نہ خواستہ ساری رات انسان سو نہیں پاتا. تو یہ زاہد بھائی کے مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ایک زاہد بھائی صرف آخری بات, ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را چھوڑ دیں کامیابی, چھوڑ دیں ہم نے زندگی میں یہ کرنا ہے, چھوڑ دیں ہمارا بچہ تربیت اچھی نہیں کر پا رہا, یہ وہ, اپنے یہ جو دل ہے نا یہ صاف کر لیں, اس کے اندر سے حسد نکال دیں, بغض نکال دیں, کینہ نکال دیں, کسی کے لیے نفرت نکال لیں, ماڑے کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں, کوئی آپ کے پروفیشن میں چھوٹا بندہ آ گیا اس کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں, اور اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں, بڑی صرف اللہ کی ذات ہے اور سب کچھ میرے مالک کا ہے. درویشی یہی ہے کہ آپ کے اندر زلزلے آ رہے ہوں علم کے, بولنے کے, لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہیں کہ کہیں میرے بولنے سے میری ذات کی نمائی نہ ہو جائے. نمائش صرف اور صرف ہونی چاہیے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کی تعریف ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارا کنٹریبیوٹ کرنا, میں ایک بات لاسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑا بندہ دیندا ہے, مجھے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی تو کنٹریبیوشن بڑا کر دیو, تو یہاں جی بچیاں نوں فیس معاف کر چھوڑ دے, ادھی کر چھوڑ دے, یہ تہاڈا کی سلسلہ گال. تو ہم کہتے ہیں کہ کیڑا اہی اپنی خزانے چ دینے پہ, اودے دتے چوں ہی دینا ہے نا, انہیں ہی دتا ہے تو اہی دین لگا. ساڈی کی اوقات ہے, ساڈے نال دے بڑے پڑھے لکھے لوگ ادھر بیٹھے ہوں جن کے پاس جابز ہی نہیں ہے. تو جب اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے دینے سے دینا ہے,
تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے. اور پھر 10 گنا ملتا بھی ہے نا. 10 گنا ملتا ہے. سب سے بڑا کاروبار تو یہی ہے. بالکل. کیا بات. جی ناظرین, پروگرام جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. مفتی صاحب آپ آج کی جو پروگرام کو کنکلوڈ کر کے کچھ اگر میسج دینا چاہیں تو کریں, اس کے بعد پھر ہم اس کو آن کرتے ہیں. چاہتا ہے نا وہ یہ 4 چیزیں اپنا لے, چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے چاہے دنیا سے ریلیٹڈ ہے. شہاب الدین صاحب نے المستدرف کے اندر لکھا ہے العلم, علم سیکھے, والادب, اور ادب سیکھے, والصدق, ہمیشہ سچ بولے, والامانہ, امانت میں خیانت نہ کرے. اللہ یہاں بھی کامیابی دے گا وہاں بھی کامیابی دے گا. اور پھر جواد بھائی نے ایک بات کی, کیونکہ میاں صاحب نے کہا کہ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ اکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوی متا روڑ دوے دودھ کڑیا. اور پھر دل کی انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تو اقبال تڑپے ہیں. اقبال کہتے ہیں دلوں کی عمارتوں میں کہیں بھی بندگی نہیں, پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. کیا بات. تو میں نہیں کھلنا چاہتا, وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے, تو اس لیے میں پھر آپ سے بات کروں گا. لیکن جو صرف دین صرف دنیا, دیکھیں یہ دو نوجوان پروفیسر وقاص صاحب اور انجینئر صاحب جواد صاحب بیٹھے ہیں. دیکھیں میں بھی پڑھا ہوں اسکولوں کالجوں میں, لیکن اکبر الہ آبادی کا ایک درد ہے وقاص بھائی, نیکسٹ ٹائم آپ نے وہ بھی بیان کرنا ہے. آپ نے بزنس کے حوالے سے بڑے پوائنٹ, بڑے ٹپس, بڑا کچھ دیا ہے, لیکن اگر یہ بھی ایڈ ہو جائے گا نا تو میں سمجھوں گا میری آپ کی دوستی اور پکی ہو جائے گی. اکبر الہ آبادی صاحب کہتے ہیں کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. بھی قرآن بھی ہے سنت بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. تو تھوڑا آگے بڑھیں, آئیے مسلم و مسلمان ہیں تو ضرور آپ اپنے شعبہ جات پر بات کریں. لیکن آج مجھے وقت کم ملا ہے, میں نے اشعار کے اندر ہی کوشش کی ہے لیکن ساتھ دین کو بھی ہم لے کر چلیں. اللہ پاک محمد علی بھائی کو بھی سلامت رکھے, اور یہ کھلے چہرے اللہ کرے یہ کھلے رہے. اندر سے نکل رہا ہے لیکن پروگرام وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. اللہ آپ کو برکت دے. لیکن میں اب دوبارہ سے میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام اتنی خوبصورت محفل کا محسوسات بھائی کو 4-5 گھنٹے تو نکالنے چاہیے. اختتام انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا, جب اس طرح کی پرسنالٹیز ہمارے پاس آئیں تو پھر ٹائم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قلت ہوتی ہے ٹائم کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا اختتام بھی خوبصورت سے کلام سے ہونا چاہیے. علی بھائی آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں اور پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. حاضری کے دوران ہی میں نے عرض کیا تھا کہ جب مدینہ سے ریلیٹڈ آپ نے فرمایا تھا, اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضر نصیب فرمائے. محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے, اور پنجابی دا کلام ہے, اور بہت اللہ ہم کو مدینہ کی حاضر نصیب فرمائے. صرف 2 اشعار پیش کرتا ہوں. کونین کے والیدہ گھر بار بڑا سوہنا سوہنا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سوہنا سوہنا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جیڑا روزے دے ال جڑیا او مینار بڑا سوہنا سوہنا جیڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سوہنا دیاں دیاں سفرا تو بندہ تھا